अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिना असद की कहानी थाम लो दामन की अगली किस्त। जुबैदा खानम ने कहा तो सब आहिस्तगी से अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अम्मा भी को शुरू से ही पालतू जानवरों से बहुत हमदर्दी और मोहब्बत थी। जब भी घर के बाहर कोई भी बिल्ली या कुत्ता नज़र आता उसे दूध या रोटी डाल देती। इसीलिए अब इन जानवरों को भी पता चल चुका था और कहीं से कुछ खाने को मिले या ना मिले यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। इसीलिए वो अम्मा भी के दरवाजे के आगे डेरा जमाए रखते, जबकि बदरा उतना ही उनसे सबसे खौफ खाती। कभी जो अम्मा भी उसे रोटी बाहर डालने को कहती तो वो इनकार कर देती। सिर्फ एक यही बात थी जिस पर वो अम्मा भी की एक ना सुनती थी, वरना हर लिहाज से अम्मी की ताबा फरमान थी। और सुबह भी इसीलिए कुत्ते को सामने देखकर वो डर कर भागी थी। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर रहा था। आज यूनिवर्सिटी में बिजनेस क्लास लेते हुए उसे ज़ोर से चक्कर आया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या हुआ? उसके साथ बैठी हुई अलीना ने परेशानी से पूछा। बस चक्कर से आ रहे। वो सर पर हाथ रखकर आहिस्ता आवाज़ में बोली। तुमने शायद नाश्ता नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ होगा। आओ कैंटीन से कुछ खा लें। शायद आओ। चलते क्लास ख़त्म हो चुकी थी इसलिए दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गई। अभी सैंडविच की पहली बाइट ही ली कि जीभ मतलाने लगा और अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी। कुछ देर बाद मुंह अच्छी तरह धोने के बाद अपनी जगह वापस आई। दुपट्टे के पल्लू से भीगे चेहरे को साफ करने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा करते तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अलीना ने कहा। नहीं तुम रहने दो, मैं ठीक हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही चली जाऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे? अभी मुझे ऑफिस में कुछ काम है, 1 घंटे तक निकलता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप मदर बनने वाली है। डॉक्टर ने माहिर पेशावराना अंदाज में चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाए हुए कहा। क्या? हैरत के मारे मुंह से सिर्फ यही निकला। साथ बैठे हुए की भी एक बार चेहरे की फख्तियाँ उड़ी। आपको मैं कुछ मेडिसिन्स लिख देती हूँ, आप इनका इस्तेमाल बाकायदगी से कीजिएगा। उन्होंने तेज़ी से सामने रखे पैड पर कुछ अद्वियात के नाम लिखा और लिखकर प्रिस्क्रिप्शन उसकी तरफ बढ़ाई। थैंक्स, वो कहते हुए वहाँ से उठा। उनकी शादी को तकरीबन 1 साल का अरसा होने वाला था, मगर उसामा उससे हमेशा खींचा खींचा सा रहता। अभी तक उनके यहाँ कोई भी खुशखबरी ना आई। इसी बात को लेकर जुबैदा खानम तमर को हर वक्त जली कटी सुनाती रहती। तमर को लेकर कहीं गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर गई, मगर काफ़ी इलाज अद्वियात के इस्तेमाल के बावजूद कोई मुस्बत फ़र्क नहीं पड़ा। आज फिर उसकी एक डॉक्टर से मुलाकात का वक्त था। वो उनके रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो मुद्दे के बात पर आई। देखिए, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वजह क्या है। उनकी इनफर्टिलिटी की, बांझपन की। बगैर वजह तशखीस के मरीज़ को किसी भी दवाई पर डाल देना ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जो कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी। इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपके हस्बैंड का साथ आना लाजमी होता है। आप उन्हें साथ नहीं लाई। लो भला डॉक्टर जी, मेरे बेटे को क्या बीमारी? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप इसका इलाज करें। जुबैदा खानम ने डॉक्टर की बात पर तिलमिलाते हुए कहा। डॉक्टर ने उनकी बात नज़रअंदाज करते हुए तमर को मुखातिब किया। आपने कौन कौन से टेस्ट करवाए इस सिलसिले में? तमर ने फाइल डॉक्टर की तरफ बढ़ाई। आपने थायराइड का टेस्ट करवाया? नहीं, तमर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। आप समझते होंगे थायराइड का इनफर्टिलिटी से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आजकल के बहुत से प्रोलैक्टिन डेरेंज हो जाता है। आजकल पॉलिसिस्टिक ओवेरिसिस बहुत ही कॉमन है और इसी वजह से एक एग बनने में मुश्किल होती है। जब तक आपको बीमारी की असल वजह नहीं पता चलेंगी तो इसका ठीक इलाज कैसे होगा? और इसका असल डायग्नोस करना है पहले। लेकिन आखिर में जब कोई भी वजह पता नहीं चलती तो इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। आपने पहले ओवुलेशन इंजेक्शन यूज़ की है? जी की है। वो उनकी तरफ देखकर बोली। क्या मुझे अब फिर से खानी होंगी? अगर मैं आपको फिर से ये लिख कर दूंगी तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये लामहदूद मुद्दत के लिए खानी होंगी, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारे इंटरनेशनल गाइडेंस के जो अदारे हैं उन्होंने इसकी एक मुद्दत मुकर्रर की है। आप इसे 6 माह ले सकते हैं।
اگر مسئلہ گمبھیر ہے تو اسے 12 ماہ تک کسے استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس بیماری میں پیشنٹ کے وزن کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، کہیں ان کا ویٹ تو زیادہ نہیں، مگر آپ تو بالکل سلیم ہیں۔ پھر ان کے ہارمونز ان بیلنس ہے تو پہلے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر میل فیکٹر ہے تو ان کی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں کہ ان کے اسپرم پورے ہیں یا نہیں۔ خیر وہ تو آئے نہیں آپ کے ساتھ مسز تمر اسامہ، چلو اٹھو بہو یہاں سے، اسے تو میرے بچے میں خامیاں نظر آ رہی ہے، ہمیں نہیں علاج کروانا اس ڈاکٹر سے، میں تمہیں حلیمی دوائی لے کر دوں گی، دیکھنا پھر کتنے جلدی تمہاری سنی گود بھرتی ہے۔ یہ ڈاکٹر تو فضول کے ڈراوے دے کر پیسے بٹورتے ہیں۔ زبیدہ خانم ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر تلخ کلامی کرتے ہوئے تمر کا بازو کھینچ کر اسے وہاں سے اٹھاتے ہوئے باہر نکلی۔ ڈاکٹر تو زبیدہ خانم کی حرکت اور بات پر ششدر رہ گئی، جبکہ تمر بے بسی کی تصویر بنے ان کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اب کیا کریں گے، میری اسٹڈی کا کیا بنے گا؟ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپتی، چند ماہ میں میری حالت سب پر ظاہر ہو جائیں گی، میں کیسے یونی میں سب فیس کروں گی؟ میری فیملی میں بھی کسی کو ابھی یہ سب نہیں پتہ۔ وہ روندی ہوئی آواز میں جھنجھلا کر بولی، تم پریشان مت ہو، میں کچھ حل سوچ رہا ہوں۔ چند پل یوں ہی خاموشی سے کٹ گئے۔ ایسا کرتا ہوں، پہلے میں جس علاقے میں رہتا تھا وہیں تمہیں ایک رینٹ پر چھوٹا سا گھر لے کر دیتا ہوں، تم فی الحال وہیں رہنا۔ ابھی میں بھی سب کو اس بارے میں نہیں بتا سکتا، نہ تم، ورنہ تمہاری اسٹڈی ڈسٹریکٹ ہو جائیں گی۔ ہمارا بیبی ہوتے ہی ہم سب کو بتا دیں گے۔ تم یہیں رہ کر اپنا دھیان رکھو، اسٹڈی پر فوکس کرو، صرف کبھی ایگزام میں وقت ہے تب تک تم اس سب سے فری ہو جاؤں گی، پھر آرام سے دے دینا۔ میں اکیلی کیسے رہوں گی وہاں؟ میں کسی سے بات کرتا ہوں، وہ روز آ کر تمہاری ہیلپ بھی کر دے گی اور تمہارا خیال بھی رکھیں گی۔ اس نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ روٹی لے بھی آؤ۔ اسامہ کی کڑک آواز سن کر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے روٹی لے کر ڈائننگ تک آئی۔ تمر نے جلدی سے روٹی اسامہ کی پلیٹ میں رکھی۔ یہ کیا، اتنے موٹی کناروں والی روٹی؟ 2 وقت کا کھانا بھی ڈھنگ کا میسر نہیں اس گھر میں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تمر سر جھکائے ہوئے نادم سے کھڑی ہوئی تھی۔ جاؤ بھائی، اب ٹھیک سے دوسری روٹی ڈالو توے پر، زبیدہ خانم نے اسے تیز آواز میں متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ واپس کچن کے اندر گئی۔ اس کی پشت پسینے کی وجہ سے گیلی تھی، قمیص کمر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وامق نے اسے یوں شکستہ قدموں سے جاتے ہوئے دیکھا تو بولا، آپ لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ایک تو وہ سارا دن کچن میں کھڑے ہمارے لیے اتنی گرمی میں کھانا بناتی ہے اور آپ لوگ انہیں سنانے میں ایک لمحہ لگاتے ہو۔ وامق، تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ ان میاں بیوی کے بیچ کا معاملہ ہے۔ عمر نے اپنے چھوٹے بھائی وامق کو ٹوک کر تلخ لہجے میں کہا۔ تمہیں بڑی ہمدردی سوجھ رہی ہے، اس سے خیر تو ہے؟ زبیدہ خانم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میری بڑی بھابھی ہے، وہ ان کی عزت کرتا ہوں، مگر آپ لوگ کیا جانے کسی کی عزت کرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ ان کی بات کا جواب دیے کھانے میں مصروف ہوا۔ یہ کیا، کوفتوں میں اتنا نمک؟ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا، کھانے کا بھی ضیاع اور پیسوں کا بھی۔ وہ جو دوسری روٹی بنا کر لائی تھی۔ اسامہ کی اگلی بات سن کر آنکھیں نم ہوئی۔ آگے سے دھیان رکھوں گی، وہ منمنا کر کہنے لگی۔ یہ روٹی وہ اسامہ کی پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کیا۔ بس بھوک اڑ گئی، یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا۔ بھابھی، یہ روٹی مجھے دے دے۔ وامق نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ سے روٹی اٹھا کر اپنے پلیٹ میں رکھی۔ گرویزی ولا میں بے شک دولت کی ریل پیل تھی، مگر کچن کا سارا کام ملازمین کی بجائے گھر کی عورتیں ہی کرتی تھیں۔ پہلے یہ ذمہ داری عمر کی بیوی صفا پر تھی، مگر جب سے اس کے یہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، یہ ذمہ داری تمر کی شادی کر کے اس گھر میں آنے کے بعد اس پر آ چکی تھی۔ کیا، ہارٹ اٹیک سے؟ انہوں نے یہ خبر سنتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ تمر تو جہاں کھڑی تھی وہاں کی وہاں کھڑی رہ گئی، جبکہ صفا کی تو مانو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، اور یہ دل دہلا دینے والی خبر سنتے ہی وہ ڈہ گئی۔ ہنستے بستے گھر میں اچانک سوگ کی کیفیت چھا گئی۔ ہر کوئی غم سے نڈال ہوا۔ کچھ دیر بعد جب عمر کی میت ہسپتال سے گھر لائی گئی تو پورا گھر غمزدہ چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ چاروں طرف سوگاریت چھا گئی۔ اماں بھی، بدرا کہاں ہے؟ بیٹا، وہ چھت پر ہے۔ کیوں اماں بھی، وہ ادھر کیوں گئی؟ آج اس کی سالگرہ ہے، بس اسی لیے اداس ہے۔
کوئی کام ہے اس سے تو بلاتی ہوں اسے۔ نہیں اماں بھی رہنے دے، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آسمان پر چھائی سرخی اب سیاہی مائل ہونے لگی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر آیا اور پرجوش لہجے میں بولا، ہاتھ میں ایک پلیٹ اور اس میں ایک پیسٹری موجود تھی جس پر چھوٹی سی موم بتی لگی ہوئی تھی جو ہلکی پھلکی جلتی ہوئی ہوا سے ہچکولے کھا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کر چارپائی پہ بیٹھا۔ لو کاٹو اسے، ہم مل کر تمہاری سالگرہ کریں گے، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا، مگر وہ نظریں جھکائے ہوئے اپنے سر پر لیے دوپٹے کو ایک کونے کو پکڑے ہوئے اسے اپنی انگلی پر کبھی لپیٹ رہی تھی تو کبھی کھول رہی تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے افسردہ انداز میں پوچھا۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے بدرا، میں کیک نہیں لا پایا، جب بڑا ہو کر کماؤں گا تو ضرور پیارا سا تمہارے نام والا کیک لاؤں گا، ابھی صرف پیسٹری سے ہی کام چلا لو۔ مجھے اچھا لگا لڈو، تھینک یو سو مچ، تم ہی ایسے دوست ہو جو میری پرواہ کرتے ہو۔ چلو اب اداسی چھوڑو، کیک کاٹو۔ اس میں کٹ کیا کرنا ہے، چمچ لائے ہو؟ ہاں نا، اس نے دوسرے ہاتھ میں موجود چمچ اسے پکڑایا۔ موم بتی بجھاتے ہوئے اس نے ایک چمچ بھر کر لڈو کے منہ میں ڈالا، لڈو نے پھر اس کے منہ میں چمچ بھر کر ڈالا، یوں دونوں نے مل کر اس دن کو یادگار بنا دیا۔ مختصر تعارف، تمر کی شادی گرویزی ولا میں ہوئی۔ اس کی ساس زبیدہ خانم، جیٹھ عمر، جٹھانی صفا، جس کے 2 جڑواں بچے، پھر اس کا شوہر اسامہ، تیسرے نمبر پر دیور وامق۔ دوسری طرف اماں بھی کے 2 بچے، ایک بیٹی عائزہ جو شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم ہے، بیٹا نہال جس نے تعبیر اپنے باس کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، اب وہی باس کے گھر میں رہتا ہے اور اسی کے ساتھ اماں بھی کے گھر بدرا رہتی ہے اور ساتھ کے گھر میں لڈو۔ گرویزی ولا میں 2 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی سوگواریت کا ماحول تھا۔ آخر کو ایک جوان موت تھی۔ عمر گرویزی کا اچانک ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس کے دونوں جڑواں بیٹے جو ابھی کم عمری کے باعث یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ چھن چکا ہے، نہ جانے کیوں ہر وقت روتے رہتے اور زیادہ تر پلکیں جھپکاتے رہتے۔ صفا نے اپنے بچوں کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ آج تو وہ دونوں ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تمر نظر نہیں آتا؟ صفا بچوں کو چپ کروا رہی ہے، ایک کو تم ہی پکڑ کر چپ کروا دو، 2 سنبھالے نہیں جا رہے اس بیچاری سے۔ زبیدہ خانم نے تمر سے کہا جو لاؤنج کی ڈسٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ لائے مجھے دے دے، تمر نے اپنے ہاتھ آگے کیے۔ خبردار میرے بچوں کو ہاتھ مت لگانا، تم بانجھ لڑکی، انہیں بھی کھا جاؤں گی۔ صفا نے تنفر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آئے وکیل صاحب۔ اسامہ ان کے فیملی وکیل کو اندر لے کے آ رہا تھا۔ سب نے جلدی سے سروں پر دوپٹے جمائے۔ ماما یہ وکیل صاحب ہے، عمر بھائی نے اپنے وصیت میں جو لکھوا کر رکھا ہے وکیل صاحب اسے پڑھ کر سنانے کے لیے یہاں آئے ہیں، اسامہ بولا۔ سب نے صوفوں پر اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی۔ وکیل صاحب نے خاموشی چھاتے ہی فائل کھول کر وصیت پڑھنا شروع کی۔ میں عمر گرویزی باقائم اپنے ہوش و حواس میں اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی صفا کے نام کرتا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کی حقدار صرف صفا ہے۔ وصیت تھی یا گویا بم جو ان سب کے سروں پر پھوٹا تھا۔ سب حیران کن نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے سوائے تمر اور صفا کے۔ صفا نے تمر کو فتح کن نظروں سے دیکھا جیسے آج سب کچھ پا لیا ہو، جبکہ تمر سپاٹ چہرہ لیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اس جائیداد وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وکیل صاحب کے جاتے ہی صفا بھی بچوں کو لیے اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ امی، میری عدت کب کی ختم ہو چکی ہے، میں اپنی امی کے گھر کل واپس جا رہی ہوں۔ ویسے تو یہ گھر میرا ہے، جیسا کہ آپ یہ جان ہی چکی ہے، وصیت کے مطابق میرے مرحوم شوہر نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ یہ گھر میرے ہی نام رہے گا، مگر یہاں مزید رکنے کا اب میرا کوئی جواز نہیں بنتا۔ وہ سرد مہری سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسامہ اور زبیدہ خانم ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں کچھ کہنے لگے۔
مما روم میں چلے، کچھ باتیں کرنی ہے۔ اسامہ اور زبیدہ خانم دونوں بھی ایک کمرے میں چلے گئے۔ یہ کیا حرکت کی عمر نے؟ زبیدہ خانم کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتے ہی بولی۔ مجھے بھی بھائی سے اس بات کی توقع نہیں تھی، سارا بزنس وہی سنبھالتے تھے، میں بس انہیں اسسٹ کرتا تھا۔ مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ بھائی اس طرح کا کوئی فیصلہ لیں گے۔ بیوی کے عشق میں پاگل تھا میرا بچہ، اس نے کوئی جادو منتر پھونکا ہوگا میرے معصوم بچے کو قابو کرنے کے لیے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ اب کیا کریں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تم رکو، میرے دماغ میں ایک خیال آیا ہے۔ وہ کن پٹی پر ہاتھ رکھ کر سوچتے ہوئے ایک دم سے بولی۔ کیا مما؟ اگر تم صفا سے نکاح کر لو تو بچے بھی ہمارے پاس رہ جائیں گے ہمیشہ کے لیے، اور ہماری جائیداد بھی۔ ویسے بھی تمہاری بیوی تو اولاد جننے سے رہی، ہماری نسل چلانے والی وہی فی الحال بس یہی بچے ہیں، اور اگر صفا سے شادی ہوں گی تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عورت میں سے تمہارے اپنے بچے دے دے۔ انہوں نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مسئلے کا حل پیش کیا۔ واہ مما، کمال کر دیا، دماغ ہو تو میری ماسٹر مائنڈ مما جیسا۔ چل اب مجھے زیادہ مسکے مت لگا اور آگے کے کام پر توجہ دے۔ پر مما کیا صفا مانے گی؟ نہیں مانتی تو منا لینا، پیار سے عورت بھوکی ہوتی عزت کی اور دو بول محبت کی۔ ذرا پیار سے پیش آؤ، دیکھنا کیسے نہیں مانتی۔ بیوہ عورت کو میکے میں کوئی عزت نہیں ملے گی، اس بات کو وہ بھی اچھی طرح جانتی ہے، بس تم اب خود سوچو اسے منانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے مما، میں کچھ کرتا ہوں، آپ آرام کریں، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ آستین فولڈ کرتا ہوا روم میں آیا۔ کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ تمر نے جھجکتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں تمہاری کوئی فضول بکواس سننے کے لیے، پلیز سن لینا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم نے ٹلنا نہیں ہے مجھے تنگ کیے بغیر، فرماؤ کیا تکلیف ہے؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ وہ مجھے مما کہہ رہی تھی ڈاکٹر اور حکیمی علاج سے کوئی فائدہ ہوا ہے، اس لیے اب وہ مجھے صبح کسی بابا کے پاس لے کر جائیں گی دم و درود کروانے کے لیے۔ پلیز آپ انہیں منع کریں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ آج کل یہ دم و درود والے جعلی پیر لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ آخری بات اس نے نامکمل چھوڑ دی۔ میں مما کی کسی بات سے اختلافات کر کے انہیں ناراض نہیں کروں گا، جو وہ کہتی ہے ویسا ہی کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ مگر مجھ میں کوئی کمی نہیں، پلیز ایک بار آپ اپنا چیک اپ کروا لیں، ہو سکتا ہے شاید آپ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسامہ کا بھاری ہاتھ اٹھا اور تمر کے منہ پر پڑا۔ وہ جاندار تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے لہرا کر فرش پہ گری۔ وامق جو یونی سے واپس گھر آیا تھا وہاں سے گزر رہا تھا، تھپڑ کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں تھمے۔ ذلیل عورت، تیری اتنی ہمت، مجھ پر انگلی اٹھاتی ہے، مجھ میں کمی ہے، ذرا شرم نہیں آئی یہ بکواس کرتے ہوئے؟ گدی سے تیری زبان کھینچ لوں گا۔ وہ نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے کھینچ کر بولا۔ بول، اب بول، زبان چلائیں گی میرے سامنے؟ اسامہ اس کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکے دیتے ہوئے زور سے دہاڑا۔ وہ بے بسی کی مورت بنا بولے آنسو بہانے لگی۔ باہر کھڑا وامق خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میاں بیوی کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو میری چندا۔ وہ اماں بھی کے پاس آئی تو انہوں نے اسے پیار سے گلے لگا کر پیار کیا۔ اماں بھی آپ کچھ کھائیں گی؟ میں آپ کے لیے بنا کر لاتی ہوں۔ ارے تم کیسے بناؤں گی، ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، تم رہنے دو، میں خود ہی بنا لوں گی، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اماں بھی آپ کے پاؤں کی مالش کر دوں؟ دیکھو نا کتنی سوجن آئی ہوئی ہے۔ وہ تشویش بھرے انداز میں ان کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں میری چندا، رہنے دو، تھوڑی دیر لیٹوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یاد ہے تمہارا یونیفارم تو دھویا ہی نہیں، وہ جو ابھی نیم دراز سی ہوئی تھی لیٹنے کے لیے، پھر اسے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ آپ لیٹی رہے، آرام کریں، میں خود ہی دھو لوں گی۔ وہ ان پر چادر درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر آ کر اس نے واشنگ پاؤڈر ڈال کر یونیفارم بھگویا اور پھر باقی بھی کچھ گندے کپڑے ڈھونڈ کر انہیں بھی دھونا شروع کیا۔ سارے کپڑے دھو کر اٹھائے، صحن میں آئی اور ایک ایک کپڑے کو اٹھا کر نچوڑنے کے بعد الگنی پر پھیلانے لگی۔ اپنے یونیفارم کا سفید دوپٹہ نچوڑ کر زور سے جھٹکا
جو باہر سے آنے والے لڈو کے چہرے کو بھگو گیا۔ ایک دم اس نے لڈو کا چہرہ دیکھا جس کے چہرے پر پانی کے ننھے ننھے قطرے نظر آنے لگے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ سوری تم نے برا تو نہیں منایا؟ وہ جو یکٹک اسے پہلی بار یوں کھل کر ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا اپنی جگہ ساکت ہوا۔ اس کی بات سن کر ہوش میں آیا۔ نہیں، بالکل بھی برا نہیں منایا۔ کسی کی وجہ سے اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو اسے بہت نیکیاں ملتی ہے، ایسا میری امی کہتی ہے۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کوئی 10-12 کال کر چکا تھا اس کے فون پہ، مگر پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا موبائل بیزی آ رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے فون ایک طرف رکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور کار کی کیز لیے باہر نکلا۔ شہر کی حدود سے باہر نکلتی آدھے گھنٹے کی مسافت طے کیے وہ گھر پہنچا۔ کہاں تھی تم؟ اس کے دروازہ کھولتے ہوئے غصیلے لہجے میں گویا ہوا۔ گھر پر ہی تھی، اور کہاں ہونا ہے؟ کچھ سے فضول سوال جواب مت کیا کرو، جتنا پوچھا اس کا جواب دیا کرو۔ کیا ہوا ہے؟ تم یہ آج مجھ سے کس ٹون میں بات کر رہے ہو؟ کب سے تمہیں کال کر رہا تھا، کدھر مصروف تھا؟ سوالیہ انداز میں ابرو اچکا کر بولا۔ الینا سے بات کر رہی تھی، اتنی کلاسز مس ہو گئی ہیں، انہی کی ڈیٹیل لے رہی تھی۔ اس نے مجھے سارا کام واٹس ایپ کر دیا ہے، مگر کچھ پوائنٹس مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، وہی اس سے ڈسکس کر رہی تھی۔ اس نے اسے ڈیٹیلز بتا کر اپنے تئیں اسے مطمئن کرنا چاہا، جس کے چہرے سے لگ رہا ہے وہ ابھی بھی اس کی بات سن کر پوری طرح مطمئن نہیں ہوا۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ ان 9 ماہ کے دوران آنے والے چند دن ایسے واقعات ہونے لگے جو مقابل کے دل میں اس کے کردار کو مشکوک ظاہر کر رہے تھے۔ بالآخر ڈیلیوری کا وقت بھی آ پہنچا۔ وہ اپنی حالت کے پیش نظر اپنی ہیلپر کی مدد سے قریبی ہسپتال پہنچی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، وہ آپ کی مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ہم ہاسپٹل آئے، آپ بھی آ جائیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں، کہہ کے اس نے کال کٹ کی۔ آج اتوار کا دن تھا اور گھر پر ہی تھا۔ کدھر جا رہے؟ تعبیر نے اسے یوں ہڑبڑاہٹ میں باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی، ایک ضروری کام تھا، بس کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مجھے بھی تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، واپس آتا ہوں تو بتانا۔ مجھے ابھی کرنی ہے۔ وہ بھی اپنی بات پر جمی رہی۔ اچھا بولو، کیا بات ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ہماری شادی کو سال ہونے والا ہے۔ پہلے بھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنا ٹیسٹ کروا لو، کہ کیوں نہیں، اولاد ایک ایسی نعمت نہیں مل رہی، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب بولو، کرواؤں گے اپنا ٹیسٹ کہ نہیں؟ اچھا بابا، کروا لوں گا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ میں بالکل تندرست ہوں۔ تو تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں بیمار ہوں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ ٹیسٹ کروا لو، پتہ چل جائے گا۔ وہ سرسری سا انداز اپنائے کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے سے وہ اس کی بات سن کر تلملانے کے سوا اور کچھ بھی نہ کر سکی۔ لاؤ صفا، اسے مجھے دو۔ بڑا بیٹا جو صفا کو بہت تنگ کر رہا تھا، اسامہ نے اسے صفا کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا۔ وہ اچنبھے سے اسامہ کی طرف دیکھنے لگی اور وہ ایک لفظ صفا پر غور کرنے لگی۔ اس کا دیور جو آج تک بھابھی بھابھی کی گردان کہتے نہ تھکتا تھا، آج اس کا سیدھا نام لے کے مخاطب کر رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ اس کی ساس زبیدہ خانم نے اسے کچھ دن یہیں رہنے کے لیے منا لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب بچوں سے بہت اٹیچ ہوئے، اس لیے ابھی کچھ دن یہیں رک جائے۔ ان کے کہنے پر صفا بھی یہیں تھی۔ اب بس اسامہ کا بدلہ رویہ اس کی طرف جھکاؤ کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس کے رویے کو لے کر آج کل اس پر اتنی مہربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ آج کی کہانی یہیں تک، ملتے ہیں جلد ہی، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ میرے کہانی پسند آئے تو لائک کریے، زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔